हीरा इस्लामिक चैनल बल्लारी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और एक दुरूद पाक पढ़ाता हूँ, मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस दुरूद पाक को कम अज़ कम 100 मरतबा रोज़ाना अपना मामूल बना लीजिए। फिर उसकी बरक़ात देखें कि दीन और दुनिया के हर काम में कामयाबी आपके कदम चूमेगी। नाकामी की बाज़ ख़िज़ां भी आपके दूर से कभी नहीं गुज़रेगी इंशाअल्लाह। इसे रोज़ाना अपना मामूल बना लीजिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमारा जो दर्स था बुज़ुर्गान दीन और इत्तिबाए सुन्नत के हवाले से, आइए सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की इत्तिबाए सुन्नत के हवाले से इंशाअल्लाह हम दर्स सुनेंगे। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज़ हज़रत मुइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शख्सियत भी बड़ी मशहूर है और हर छोटा बड़ा उनसे अक़ीदत व मोहब्बत रखता है। लोग जोक दर जोक उनकी मज़ार पर हाज़िरी देते हैं, उनके तवस्सुल से दुआएं करते हैं और अपनी मुरादें लेकर लौटते हैं। आप भी बड़े सुन्नत के पाबंद थे, सुन्नत रसूल की पाबंद थे और पाबंदी किया करते थे और लोगों को उसकी तरगीब दिलाया करते थे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के लिबास के मुताल्लिक़ महबूब इलाही हज़रत शेख निज़ामुद्दीन औलिया बदायूनी क़ुदसी सिर्रा से मनक़ूल है। आप फरमाते हैं कि हमारे ख्वाजाए बुज़ुर्ग उम्दा दो ताई ओढ़ा करते थे, चादर मुबारक ओढ़ा करते थे। अगर वो फट जाती तो जिस किस्म का भी पुराना पाक कपड़ा मिल जाता उसका पेवंद लगा लेते। सुभान अल्लाह। फ़वाइदुल फ़वाद में लिखा है कि मैंने वो दो ताई देखी है, फिर वो दो ताई हज़रत शेख निज़ामुद्दीन क़ुदसी सिर्रा को हासिल हुई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पेवंद लगाकर लिबास पहनना एक तो सादगी व किफ़ायत शायरी की दलील है, दूसरी उसमें इत्तिबाए सुन्नत की भरपूर झलक पाई जाती है, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बावजूद उसके कि आपको कायनात के ख़जानों की कुंजियाँ अता हुई थी, पेवंद लगाकर लिबास इस्तेमाल फरमाते थे ताकि गुरबाए उम्मत के लिए नमूना हो जाए और उनके लिए तशफ़ी का बाइस हो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इस हदीस पर सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह अमल किया करते थे। वो कौन से हदीस मुबारका है? वह हदीस मुबारका है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ऐ आयशा, अगर तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो दुनिया से मुसाफिर सवार के बराबर ज़्यादा राह लेना। यानी जिस तरह मुसाफिर सफ़र करता है, वो कितना सामान लेता है, ज़रूरत की चीज़ें लेता है और वो अपना सफ़र जारी रखता है। हुज़ूर फरमाते हैं दुनिया में
مسافر سوار کے برابر زاد راہ لینا اور امیروں کے پاس بیٹھنے سے بچنا، اور کپڑے کو پرانا نہ سمجھنا جب تک کہ اس میں پیوند نہ لگا لو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بعض اوقات نئے کپڑے بھی کسی وجہ سے اچانک پھٹ جاتے ہیں تو ہم اسے پہننا چھوڑ دیتے ہیں۔ انہیں ضائع نہیں کر دینا چاہیے بلکہ پیوند لگا کر یا رف کروا کر استعمال کرنا چاہیے۔ اہل تقویٰ نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکورہ فرمان کو خوب اتباع کی اور ایک ایک کپڑا 40 سال پیوند لگا کر استعمال کیا۔ سبحان اللہ۔ اسی سنت کو غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ پوری زندگی استعمال فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیوند لگا کر لباس استعمال کرتے تھے۔ اس پیاری سنت کو ہم چھوڑ چکے ہیں، بھول چکے ہیں۔ انشاءاللہ اس پر بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک عظیم سنت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں تھی، وہ اپنوں کو معاف کرنا، اپنے دشمنوں کو معاف کرنا، عفو درگزر کا معاملہ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں درجہ کمال پر فائز تھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ آپ کے کسی دشمن کے کہنے پر ایک بدبخت آپ کے قتل پر آمادہ ہو گیا اور اسی ارادے سے آپ کے پاس آیا۔ جب وہ قریب آیا ملاقات کے بہانے تاکہ غریب نواز کو موقع ملنے پر خنجر سے قتل کر دیا جائے، تو غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس وہ قریب آیا تو غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نرمی سے اسے کہا، بیٹا جس کام کے لیے تم آئے ہو وہ پورا تو کرو۔ اس شخص نے گھبراتے ہوئے غریب نواز کے چہرے تجلی کو دیکھا، نورانی چہرے کو دیکھ کر وہ کانپنے لگا، کہنے لگا میں کسی کام سے نہیں آیا، تو نے چھری لے کر میرے قتل کے ارادے سے آیا تھا، کیا وہ کام پورا نہیں کرے گا؟ اتنا کہنا تھا، وہ سنتے ہی وہ شخص کانپنے لگا، چھری بغل سے نکال کر پھینک دی اور قدموں پر گر گیا اور کہنے لگا میں کسی کے بہکانے پر آ گیا تھا، مجھے سخت سے سخت سزا دیجئے، مجھے قتل کر دیجئے۔ لیکن حضرت خواجہ غریب نواز نے اسے اٹھا کر فرمایا، تم نے کوئی برائی نہیں کی، کوئی برائی نہیں کی، اور اگر کرتے بھی تو درویشوں کا تقاضا یہی تھا کہ میں تمہارے ساتھ نیکی کرتا اور میں تمہیں معاف کرتا۔ جا، میں نے تجھے معاف کیا۔ پھر اس کے لیے دعا بھی فرمائی۔ وہ شخص اتنا متاثر ہوا، بہت متاثر ہوا، اور پھر بیعت ہو کر ہمیشہ کے لیے غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں رہنے لگا۔ تو غریب نواز کی شفقتوں اور ان کی محبتوں کا نتیجہ تھا وہ حضور غریب نواز کی صحبت میں رہتے رہتے کئی بار حج کیا، اور ایک وقت ایسا بھی آیا حج کے موقع پر اس کا انتقال ہوا، وہ وہیں سپرد خاک ہوا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور خواجہ ہند سے عقیدت رکھنے کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے حضرت خواجہ غریب نواز کا یہ واقعہ بڑا سبق آموز ہے۔ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے کہ آپ نے بارہا اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف فرما دیا، ایسے جانی دشمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ان ظالموں نے قتل کیا، حتیٰ کہ ان کے پیارے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا۔ لیکن اتنے صدمے دینے کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکے کے دن آئے تو ان جانی دشمنوں کو معاف فرما دیا۔ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ اس وقت ان دشمنوں نے کہا، آپ کریم ہیں، آپ ابن کریم ہیں، کرم کرنے والے ہیں، اور آپ کا گھرانہ بھی کرم والا ہے، کرم فرمانے والا ہے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری اذیتوں کو بھول کر اللہ کے دین کے لیے ان جانی دشمنوں کو بھی، اپنے جانی دشمنوں کو معاف فرما دیا اور اعلان کرا دیا، لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، یعنی آج تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اسی حسن سلوک کو دیکھ کر کئی کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور کلمہ پڑھ کر آغوش اسلام میں داخل ہوئے۔
سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی سنت کو غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ پوری زندگی اپنایا کرتے تھے، اور ہندوستان کے کافر بھی حضور غریب نواز کی اس ادا کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہوتے نظر آتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، واقعی جو اللہ کا ولی اور سچا بندہ ہوتا ہے وہ اس کے سچے رسول کا ضرور مطیع و فرما بردار ہوتا ہے، اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اسی معیار پر پورے اترتے تھے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سنتوں کے کتنے پابند تھے۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ مغرب کی نماز کے لیے وضو فرما رہے تھے، اتفاقاً انگلیوں کا خلال بھول گئے، غیبی آواز آئی، اے خواجہ تو میرے محبوب رسول کی دوستی کا دعویٰ کرتا ہے لیکن ان کی سنت کو ترک کرتا ہے۔ اتنی آواز سننا تھا۔ اس کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز نے قسم کھائی، اس وقت سے لے کر مرتے دم تک میں کوئی سنت ترک نہیں کروں گا۔ یہ غریب نواز نے وعدہ کیا اور قسم بھی کھائی، آج کے بعد کوئی سنت نہ چھوڑوں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بزرگان دین حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا اور ہر سنت کو اپنایا کرتے تھے، اور اگر کبھی اتفاق سے ان سے کوئی سنت ترک ہونے والی ہوتی ہے تو من جانب اللہ کی طرف سے انہیں ایک آواز آتی ہے اور ان کو اس سے بچا لیا جاتا ہے۔ اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص اتباع سنت کے بغیر حضور کی سنتوں کو چھوڑ کر محبت کا دعویٰ کرے، حضور کی محبت کا دعویٰ کرے، وہ حضور کی محبت کا دعویٰ کرنے میں وہ اپنے دعوے میں کھوکھلا نظر آئے گا اور کھوکھلا کہلائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور سے محبت کا دعویٰ صرف زبان سے نہیں ہوتا، اپنے کردار و عمل سے بھی ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی دیکھیں، اتنے بڑے منصب پر فائز، اتنے بڑے ولی ہیں، ہندوستان کے بادشاہ ہیں، لیکن وہ کسی کے اوپر کبھی غصہ نہیں ہوئے۔ اس واقعے کو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں 20 سال تک حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں رہا، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی شخص پر غریب نواز غصہ ہوئے ہو۔ اللہ اکبر۔ اتنے بڑے ولی ہونے کے باوجود بھی اپنے کسی کے اوپر کبھی غصہ نہیں ہوئے۔ آج ہمارا حال دیکھیے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم گھروں میں اپنے ماں باپ پر غصہ ہو جاتے ہیں، اپنے بھائیوں پر غصہ ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت بردباری بھی ہے جو کہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں بھی کامل طور پر پائی جاتی تھی۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں بات بات پر غصہ آتا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم تہش میں آ جاتے ہیں۔ اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر بردباری پیدا کرنی چاہیے اور بات بات پر غصہ ہونے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بچیں گے انشاءاللہ؟ غصے سے بچنا چاہیے، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ جو غصے سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ میدان محشر میں اپنے غضب سے اسے بچا لیتا ہے۔ ایک شخص گھر میں آئے، کسی وجہ سے بیوی پر غصہ ہونا تھا، اتنا غصہ آیا کہ بیوی کو مارنا چاہ رہے تھے کہ اندر سے ایک ضمیر آواز دیا کہ آج یہ کمزور ہے اور میں طاقتور ہوں، آج میں اس کے اوپر غصہ نکال کر اسے اذیت دوں گا، کل میدان محشر میں میرا خدا مجھ سے نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے اللہ کے خوف سے اپنی بیوی پر غصہ ہونے سے انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اس کا صلہ اللہ تعالیٰ نے انہیں میدان محشر میں اللہ اپنے غضب سے اس بندے کو معاف فرما دیا۔ تو اس کی فضیلت میں آتا ہے غصے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی کبھی غصہ نہیں ہوتے تھے۔ اس سنت کو آج ہمیں اپنانا چاہیے، انشاءاللہ اپنائیں گے، ضرور اپنائیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کہنے سننے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔